ओम हरि शरणम। सिंधी तो नहीं आती, लेकिन अपनी उर्दू जुबान में बात करूंगा। उम्मीद है तमाम भाइयों को समझ भी आएगी और वो महसूस भी करेंगे। मेरे राम हरि राम, राधे श्याम सिया राम, प्रभु राम राधे श्याम सिया राम, जय जय राम। सुखदायक राम राधे श्याम सिया राम, जय जय राम। दुख विनाशक राम राधे श्याम सिया राम, जय जय राम। सखा राम राधे श्याम सिया राम, जय जय राम। बंधु राम राधे श्याम सिया राम, जय जय राम। एक हाथ सब साथ, जहां पड़े हार वहां पड़े तेरी ललकार, बोल साचे दरबार की जय। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आज पेशावर से यहां आना और फौरन आना, उसके पीछे कोई छोटी बात नहीं। मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, मेरे सनातन धर्म की जाति के साथ ताल्लुक रखने वालों की बात, तब मुझे यहां आना पड़ा। और अब वक्त वो है फ्रूट काटने का वक्त है। अब जो जहर का बीज पाकिस्तान बनने के बाद यहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने बोया था, अब उसकी फसल काटने का वक्त है। हिंदू जाति को काटने का वक्त है। इसलिए कि 67 सालों में कभी किसी ने मुत्तहिद होकर आवाज नहीं उठाई। आप पता नहीं इसको खुशकिस्मती कहें कि बदकिस्मती कहें कि जब से पाकिस्तान बना है, पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा पार्लियामेंटेरियन की तादाद माजरत के साथ हमारी रही है, खुद को हिंदू कहने वाले सनातन धर्म के भाइयों की रही है। मैं समझता हूं कि आज हम पर जो पहाड़ टूटने लगे हैं, अगर कम नहीं तो ज्यादा मोरद इल्जाम मैं उन्हीं को ठहराऊंगा। मेरे भाई हैं, मेरे बड़े हैं। गलतियां इंसान करता है, परमात्मा उसको वक्त देता है, ज्ञान देता है, ताकि वो अपना रास्ता सुधार ले। पहले तो फोर्स कन्वर्जन हमारे गले में पड़ गया, हमारी जुर्रत नहीं। वी आर द सेकेंड मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान। आई रेड इन somewhere reporting that we are 4.2 million in Pakistan and the Masihi brothers are 3.9 million. So we are the second majority. लेकिन समझ नहीं आती कि कैसे सेकंड मेजॉरिटी हम। इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद किसी भी जगह पर देख लें, जैसे हमारे एक भाई ने यहां जिक्र किया कि ऑर्गेनाइजेशंस तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जब खुद को इकट्ठे एक मौजू पर बैठते हुए देखते हैं कि सोचें समझें ताकि मसला हल हो, तो वहां सिर्फ चंद लोग बैठे होते हैं। वजह क्या है कि हम में एकता नहीं। जिस दिन हम में एकता आएगी, हम पार्लियामेंट की तरफ नहीं देखेंगे, इसलिए कि हमारे मसाइल का हल हमारे दरमियान में। ये तो खुशकिस्मती है कि हमारे भाई और बुजुर्ग पार्लियामेंट में बैठे हैं। अगर ये चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। कौन कहता है कि सिलेक्शन के जरिए आए हुए हमारे घर के भाई और बेटे जो पार्लियामेंट में आज बैठे हुए हैं, जो इस पार्लियामेंटेरियन बिजनेस में बैठे हुए, बिजनेस करने के लिए जो आए हैं, वो हमारे वोट से नहीं आए। हम कहते हैं कि हम मेजॉरिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, अगर हम वोट कास्ट न करें, हालांकि जीत तो एक वोट की भी होती है, हम हो जाए एक जगह पर और कह दें कि हम बाइकाट करते हैं, फिर देखें, बताएं तो सही अपने हलके के लोगों को कि हमारी किसी भी हलके में कितनी कितनी तादाद है। जैसे जैकबाबाद के भाई ने जिक्र किया कि 40,000 हमारी तादाद है। कह देना कि हमने ये 40,000 वोट कास्ट नहीं करने, इसलिए कि हम सिक्योर नहीं है। हमारे साथ तो वायलेशन जो हो रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रही है। हमें तो आईन में सब कुछ दिया जा रहा है, हकीकत में नहीं दिया जा रहा। तादाद हमारी जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है, बेशक मेरे जो बुजुर्ग बैठे हैं पार्लियामेंटेरियन, ये बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरा पिछला एक्सपीरियंस यही रहा है कि रबर स्टैंप बनाकर जिनको लाया जाता रहा है, उन्होंने कभी कोई अमली काम नहीं किया।
یا تو پارٹی کے لیے فائدہ ڈھونڈا ہے یا اپنے لیے فائدہ ڈھونڈا ہے. اور میں ابھی مانتا ہوں اور میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ ساری ذمہ داری ہمارے بزرگوں اور بھائیوں کی نہیں ہے. چلیں جو بھی طریقہ رہا, پارلیمنٹ میں آ گئے, ان کو اپنی جو حالات اور مسائل ہیں وہ وہاں ریز کرنے سے, وہاں اٹھانے سے روکا تو نہیں گیا نا. ہمارے ساتھ یہ حالات کون کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں جن کی 67 سالوں میں ذہن سازی کی گئی ہے, جن کو بتایا گیا ہے کہ ہندو پاکستان کے دشمن ہیں, ہندو اسلام کے دشمن ہیں اور ہندو مسلمان کے دشمن ہیں. تو ہمارے لیے بہتری بھی وہی پیدا کریں گے. یہ تب ممکن ہوگا جب جہاں جہاں ہمارے بارے میں جو غلط رائے قائم کی ہے, ہم اس رائے کو بہتر کرنے کے لیے اپنی کوششیں کریں. جیسے کہ انٹرفیتھ اور ہارمنی, بین المذاہب ہم آہنگی پیدا کی جا رہی ہے, تو کیوں نہ ہم مذہبی حلقوں سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھائیں. ہم علامہ طاہر محمود اشرفی کو کیوں نہ کانٹیکٹ کریں. مولانا محمد حنیف جلندری جو 22,000 مدارس کا سیکٹری جنرل ہے, جو مدرسوں میں پڑھائے جانے والی جو ڈائریکٹریٹ ہے اس کا چیف ایگزیکٹو ہے, ہم اس سے رابطہ کیوں نہ کریں. اس لیے کہ وہ ان مدرسوں میں پڑھائی جانے والی تعلیم اور ہماری ہیٹڈ لٹریچر جو پڑھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, گارنٹی دی جا رہی ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. میں اپنے پارلیمنٹیرین بھائیوں سے اس لیے کہوں گا کہ حکومت وقت کا قصور اس اعتبار سے ہے کہ ہمارے نصاب کی کتابوں میں جو ہندوؤں کے بارے میں جو نفرت آمیز جو سبق پڑھایا جا رہا ہے, اس کی امبریلا گورنمنٹ نے دی ہے. جس وقت تک ہم گورنمنٹ کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کتابیں اور یہ باتیں پڑھانا بند کی جائیں, اس وقت تک ہمارے یہاں کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہوگا. ہمارے یہاں ایک دن کی بات نہیں ہے. ہم نے یہاں رہنا ہے, ہم نے یہاں جینا ہے. ہم پاکستانی ہیں, ہم مہاجر نہیں ہیں, لیکن ہمارے ساتھ 67 سالوں سے مہاجروں کا سلوک ہو رہا ہے. ہم تو اصل مالک ہیں یہاں کے. اور جنگ اسلام اور ہندوازم کی بھی نہیں ہے, جنگ ہے مفادات کی, جنگ ہے ان زمینوں اور جائیدادوں کی جو اویکی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے زیر استعمال ہے. نظر جہاں بھی دیکھ لیں, ہمیں بلاسفیمی لا توہین رسالت سے بھی کوئی عذر نہیں, کوئی ڈر, کوئی خوف نہیں. اس لیے کہ ہم ہندو بت پرست ہیں, شجر پرست ہیں, پیر پرست ہیں, آتش پرست ہیں. ہم تو جس چیز میں چاہت دیکھتے ہیں, محبت دیکھتے ہیں, لٹ جاتے ہیں, مٹ جاتے ہیں, اسے بھگوان بنا لیتے ہیں. یہاں تک دیکھیں کہ ہماری جب شادی ہوتی ہے تو ہم تو چولہوں کی, جس پر کھانا پکنا ہے, اس کی بھی پوجا کرتے ہیں. جس وقت تک ہماری بہو بیٹی چولہے کی پوجا نہیں کرتی, رسوئی میں نہیں جاتی, اس کے لیے مبارک گردانا اور پکارا جاتا ہے. تو کیسے کوئی مانے گا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یا کچھ کہیں گے, یا کسی کی بھی ذات کے بارے میں کوئی غلط نہیں ہو سکتا. یہ مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ سمجھائیں گے, میں سمجھاؤں گا, بلکہ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے جو پنڈت بھائی ہیں ان کو سیاست سے نکالا جائے. پاکستان کے جہاں جہاں جن مندروں میں, سبھاؤں میں وہ موجود ہیں, ان کو اس کام کی طرف لگائیں کہ دیکھو بابا, جو کانفلکٹ پیدا کیے جاتے ہیں ہندوؤں کے خلاف, وہ سوچیں, ڈھونڈیں شاستروں سے, ویدوں سے, کہ ہمارا دھرم کیا کہتا ہے. کیا جو بیائی نہ جانے والی خاتون جو ہے, وہ جو بیوہ ہے, وہ نحوست کی زندگی گزارتی ہے, جبکہ گورنمنٹ کی 2nd کلاس کی کتاب میں یہ چیز لکھی ہے کہ ہندوازم میں خاتون جو بیوہ ہو جاتی ہے وہ تامرگ دوسری شادی نہ ہونے کی وجہ سے نحوست کی زندگی گزارتی ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, ہر اس ایشو پر آپ نے بات کرنی ہے. میں آپ کا ایک سیوک, سیوادار, میری اوقات آپ کے جوتوں سے زیادہ نہیں, لیکن میں کانفلکٹ ریزولوشن پر کام کر رہا ہوں. آل پاکستان کی 27 اسلامک یونیورسٹیوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے. میں پرچارک کے طور پر کام کر رہا ہوں. شکر ہے پرماتما کا کہ ایم اے اسلامیات کیا, بی اے تک عربک پڑھاتا رہا. ان یونیورسٹیوں میں جو تھیسس اور ڈاکٹریٹ کرتے ہیں, جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں, ان کو کمپیریٹیو اسٹڈی پر لیکچر ڈیلیور کرتا ہوں, بتاتا ہوں کہ نہیں بابا, میرے دھرم کے بارے میں آپ کو جو مس گائیڈ کیا گیا ہے وہ تعلیم نہیں ہے. میرا دھرم تو جو بتا رہا ہے وہ اس سے بالکل برعکس ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان, ہماری فیوچر جنریشن کے درمیان سپیس بڑھے.
ہم سب کو اپنے اپنے طور پر کام کرنا پڑے گا. دیکھیں آج حالات سنگین ہو گئے ہیں, اس سے زیادہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ اب جو کلپریٹس ہیں یا برے لوگ ہیں مسلمانوں میں, ہم نہیں کہتے کہ 18 کروڑ عوام میں سے 18 کے 18 کروڑ ہی مسلمان ہندوؤں کے دشمن ہیں, نہیں, یہ یا 1800 ہوں گے یا 18,000 ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ 18 کروڑ کی ذہن سازی ضرور کر دی گئی ہے. اب اس کے راستہ روکنے کا وقت ہے. آج جو مجھے یہاں آ کر پتا چلا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے مندروں کو تو انہوں نے بزنس سینٹر بنایا ہی ہوا ہے. اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان چلے جائیں تو کالی باڑی مندر کو تاج محل ہوٹل بنایا ہوا ہے, اور نہ جانے کتنے سالوں سے بنایا ہوا ہے. اگر ہماری کوئی عبادت گاہ کسی پہاڑ پر ہوتی ہے تو ڈائریکٹریٹ آف مائن کنٹرول کر لیتی ہے, یہ ان کی پراپرٹی بن جاتی ہے. یہ میں اپنے پارلیمنٹیرین بھائیوں کو بتا رہا ہوں. اور اگر کوئی جگہ کلٹیویٹڈ ہوتی ہے کہ جہاں کچھ کاشت ہو سکے تو ایویکٹرس پراپرٹی بورڈ کہتا ہے یہ میری ہے. اور اگر کسی چیز کو, اگر کوئی مندر یا عبادت گاہ یا ہماری ملکیت پرانی دکھائی دینے لگی, آرکیالوجی کی ٹرم یہ ہے کہ 75 سال 75 ایئرز جس چیز پر گزر جائیں وہ آرکیالوجی میں شامل ہو جاتی ہے, اس پر کوئی لکیر بھی نہیں ڈال سکتا. اور اس دھرم کے اس مقام کی تو 1500 سال سے زیادہ ہسٹری بتائی جا رہی ہے, تو اس کی تو کوئی دور سے بھی اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. یہ اس صورت میں جب ہم میں ایکتا ہوگی. یہ بات یہاں سے خیبر تک اٹھے گی, کوئی اٹھائے نہ اٹھائے ہم اکیلے ہی اٹھائیں گے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی مسئلہ میرا اور تیرا نہیں ہونا چاہیے, ہمارا ہونا چاہیے اگر ہم نے یہاں رہنا ہے. اور زور دینا پڑے گا کہ ہمیں دودھ جو دیا جا رہا ہے وہ مکھی ڈال کر نہ دیا جائے. ہماری نمائندگی پارلیمنٹ میں آئین کے تقاضوں کے مطابق الیکشن ہی کے ذریعے ممکن ہو. اور دوسری کہ ہمارے لیے جو طریقہ کار رکھا ہوا ہے کہ بہت بڑا حلقہ ہمارے کسی بھی پارلیمنٹیرین کو کنٹیسٹ کرنا پڑتا ہے, اتنا بڑا ایریا نہ کرے. اذان ہو رہی ہے, ہم چاہیں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی, کہ ایسے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنی جلدی ممکن ہو وفاقی حکومت میں انٹرفیتھ اور ہارمنی کی جو منسٹری ہے اسے انگیج کیا جائے, اور ہمارے بارے میں پاکستانی کمیونٹی کی ذہن سازی کے لیے یونیورسٹیز میں اور اس کے علاوہ جو مذہبی طبقے ہیں, جو مختلف وفاق ہیں مدارس کے, وہاں تک اپنی آواز کو پہنچایا جائے اور خود کو وہاں جا کر کلیئر کیا جائے کہ ہم جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے, اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن نہیں, بلکہ ہم انسانیت کے سبق پر اپنی زندگی کو گزارنے والے لوگ ہیں. اور میں یہی چاہوں گا کہ میرا جہاں جہاں تک جو پرماتما نے ہمیں عزت دی ہے, جہاں جس سوسائٹی میں ہم کام کر رہے ہیں, اگر ہندو پنچایت کا تعاون ہوا تو ہم ایسے فورمز کو جو ہے وہ اس کا انعقاد کریں گے پاکستان کے 4-5 شہروں میں, جیسے کہ کراچی ہے یا حیدرآباد ہے, اسلام آباد ہے, پشاور ہے, تمام صوبوں میں, تاکہ وہاں کے جو دارالخلافہ ہے وہاں سے اس آواز کو فوری طور پر جو ہے وہ گورنمنٹ کے نوٹس میں بھی لے جائے اور پبلک کے بھی نوٹس میں لایا جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر اس کو روکا جا سکے, تاکہ ہماری جان کے ساتھ ساتھ ہماری مذہبی عقیدت رکھنے والی عبادت گاہوں کو بھی محسوس کیا جا سکے, اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی جو پراپرٹیز ہیں وہ بھی ہمیں دی جائیں, تاکہ ہم وہاں پر اپنے آپ کو اکنامکلی بہتر کرنے کے لیے, ایجوکیشن کے فروغ کے لیے وہاں پر کچھ ایسے انسٹیٹیوشن قائم کر سکیں تاکہ تعلیم بھی فروغ پائے. اس لیے کہ تعلیم ہوگی تو سول سوسائٹی میں ہماری جو فیوچر جنریشن ہے اس کے لیے سپیس بنے گا, بصورت دیگر حالات اس سے زیادہ گمبھیر ہوتے جائیں گے. بہت بہت شکریہ.